Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 31. And the title of lecture number 31 is Managing a Holistic Marketing Organization for the Long Run. And what we will cover in this lecture, there are few questions that we will cover in this lecture, and these are: what are important trends in marketing practices? What are the keys to effective internal marketing? How can companies be responsible social marketers? How can a company improve the marketing skills? And finally, what tools are available to help companies monitor and improve their marketing activities? So these are the questions that we will address in today's lecture. But before we start our today's lecture, I just want to share a few things with you, because now we are today we have our second last lecture. So here the objective is to give you some idea and information where if you are managing an organization, being a manager, because tomorrow you are the future of Pakistan, you are getting the desired qualification, and inshallah you people will work at responsible positions and you are managing organizations, departments or teams. So it is very important for you people, you should have the idea how you can manage all these things. So this lecture is especially designed from that point of view. Suppose if you have to manage, how you can manage with special reference to the marketing point of view. So most of the things you already covered, but we only discuss all these strategies, tactics or information from managing an organization point of view. First, trends in marketing practices, re-engineering the new trend, outsourcing, benchmarking, supplier partnering, customer partnering, merging, globalizing, flattening, focusing, accelerating, empowering. So these are the trends that we have in today's marketing practices. Like if we start discussing, I just want to give you, I know most of the definitions we already covered, and you know what are the meaning of these definitions, but just in a very quick way I am going to explain all these in definitions again to you. ری-انجینئرنگ، دیکھیں آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں گے آپ کو اس کو ری انجینئر کرنا پڑے گا. ری انجینئرنگ مینس کہ جو بھی اس کے سٹیپس ہیں، پروسیجرز ہیں، لوکل کام کر رہے ہیں، ٹیمز بنی ہوئی ہیں، آپ کو انہیں ری انرجائز کرنا پڑے گا، ری انجینئر کرنا پڑے گا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایڈ کیا جاتا ہے، کچھ کی پوزیشنز چینج کی جاتی ہیں، کچھ کی ٹاسک کو چینج کیا جاتا ہے. تو آج کل یہ ہے کہ کمپنیز کنٹینیوسلی ری انجینئرنگ پہ کام کر رہی ہیں جسٹ ٹو بی مور کمپیٹیو ان دا بزنس انوائرمنٹ. آؤٹ سورسنگ ایک اور ٹرینڈ ہے کہ آپ ہر چیز کو خود نہیں کر سکتے، اور کر سکتے ہیں تو شاید اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. تو وہ سارے کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کو آؤٹ سورس کر دیں گے تو وہ آپ کے آرگنائزیشنس میں کو ہیلپ کریں گے، بجائے اس کے کہ ہر کام اپنی ہی یعنی کہ سپرویژن میں اپنی ہی آرگنائزیشن میں کریں. اگر کہیں پہ باہر اچھے طریقے سے اور لو کاسٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں اور اس کا ایڈوانٹیج لیں. اور آج کل بڑی بڑی کمپنیز یہی کر رہی ہیں کہ دے آر ورکنگ مور آن دا آؤٹ سورسنگ. بینچ مارکنگ، آپ کو ہر چیز کو بینچ مارک کرنا چاہیے. بینچ مارکنگ مینس کہ آپ کے ٹارگٹس ہونے چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیسے اچیو کریں گے.
آپ کو کہاں پر پہنچنا ہے. سپلائر پارٹنرنگ, کسٹمر پارٹنرنگ سے آپ کو ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ, آپ کو پارٹنرشپس ڈیولپ کرنی چاہیے. مینس کہ یو ہیو گڈ ریلیشن شپ ود یور سپلائرس اور کسٹمرس. سپلائرز اگر آپ کو را مٹیریل دیتے ہیں تو کسٹمرز آپ کی فنش پروڈکٹ کو بائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یو شوڈ ہیو گڈ ریلیشن ود یور سپلائرز ایز ویل ایز ود یور کسٹمرس. مرجنگ اگین وہی بات ہے کہ بجائے سے کہ آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, اگر آپ ان کو مرج کر کے ان کو مور پروڈکٹیو, ان کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں تو آپ مرجنگ کے آپشن پر ضرور جائیں. گلوبلائزنگ, نیچرلی ورلڈ از بیکمنگ گلوبل ولیج اور آلریڈی اٹ بیکم. تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کیا نام ہے اس کا ایڈوانٹیج لینا ہے. اگر آپ کو دنیا میں کہیں پر کوئی بھی آپ کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے, ایکسپورٹ کا مل رہا ہے, را مٹیریل کا مل رہا ہے, ایکسپرٹیز مل رہی ہے کسی قسم کا, تو آپ اس کا آپشن جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں بلکہ اس کو یوٹیلائز کریں. فلیٹننگ, ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو ہیرارکی ایجنسی ہے, بجائے سے کہ اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو بنائیں, اس کو ایزی کریں, سمپل کریں. بہت زیادہ ہیرارکی ایجنسی ہے اس کو یعنی کہ فلیٹن کریں. اب یہ ہے کہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے, لیکن جہاں پر آپ کو فلیٹننگ سے آپ کو ایج مل سکتی ہے تو یو شوڈ گو فار دیٹ. فوکسنگ, فوکس کریں. آپ کے جو بھی ٹارگٹس ہیں, آپ کے جو ڈیزائر آبجیکٹیوز ہیں, جب ہم فوکس ہو کے کام نہیں کرتے تو ہم وہ رزلٹس اچیو نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یو شوڈ بی فوکسڈ. اور فوکس ہونے کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پہلے معلوم ہو کہ آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں, ان کو آپ نے اچیو کیسے کرنا, آپ کے پاس پلان ہو اور آپ پھر فلی انہی پر کنسنٹریٹ کریں. ایسٹریٹنگ, اگین ٹائم از دی اسینس, ٹائم از ویری پریشیس. ہم ہمیشہ وقت کی بات کرتے ہیں کہ وقت بہت قیمتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی, کوئی بھی جو ہے اسٹریٹجی, اگر آپ اس کو ٹائملی انکارپوریٹ نہیں کر سکے تو مے بی جب آپ اس کو کریں گے تو وہ یوز لیس ہو. تو آپ کو ہر چیز کی جو ہے جو پیس ہے اس کو آپ کو ایکسلریٹ کرنا پڑے گا, اسپیڈ اپ کرنا پڑے گا, جسٹ ٹو ٹیک دی فرسٹ موور ایڈوانٹیج. امپاورنگ, اپنے امپلائیز کو امپاور کریں, ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن جب آپ ان کو امپاور کریں گے تو نیچرلی دے ول گیو یو دی بیسٹ واٹ ایور بھی دے ہیو. لیکن اگر آپ ان کو امپاور نہیں کریں تو پھر وہی روٹین کی جاب ہوگی جس میں کوئی انوویشن نہیں ہوگی, کوئی نئی بات نہیں ہوگی, موٹیویشن نہیں ہوگا, اور جب موٹیویشن نہیں ہوگا تو ریزلٹس نہیں آئیں گے. سو یہ ٹرینڈز ہیں ان مارکیٹنگ پریکٹسز جو کہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو یعنی کہ اس کے رن کر رہے ہوں یا اس کا یو آر پارٹ آف اینی آرگنائزیشن. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان ٹرینڈز میں اپنی کنٹریبیوشن شو کریں. آرگنائزنگ دی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اگر ہے تو اس کو آپ نے کیسے آرگنائز کرنا ہے. ایک آپ کی فنکشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, کچھ آپ کی جیوگرافک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, پھر پروڈکٹ اور برانڈ مینجمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, پھر مارکیٹ مینجمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اور میٹرکس مینجمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. یہ جو سی ہیں آپ کی یہ یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. اور نیچرلی آپ بھی جب کسی آرگنائزیشن میں کام کریں گے تو وہ بھی انہی میں سے کوئی آرگنائزیشن ہوگی. فنکشنل آرگنائزیشنز وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنی فنکشنل بیسس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, جو بھی ان کی فنکشنز ہیں اف دے ہیو ڈفرینٹ فنکشنز انہوں نے اس بیسس پہ اس کی ڈویژنس کی ہوئی ہوتی ہیں. جیوگرافک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کہ جو ڈفرینٹ جیوگرافک ایریاز میں لوکیٹڈ ہوتی ہیں, اور وہ ہر جیوگرافک ایریا میں جو ان کی پریزنس ہے اسی حساب سے وہ اس کو رن کر رہی ہوتی ہیں, اسی کے لیے وہ اسٹریٹجیز بناتی ہیں, پلان بناتی ہیں. ایک سرٹن جیوگرافک ایریا کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور جہاں پر ایک اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں وہ اسی جیوگرافک ایریاز کے لیے ہیں. تو آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کی آرگنائزیشن فنکشنل بیسس پہ کام کر رہی ہے, جیوگرافک پہ کر رہی ہے,
پروڈکٹ اور برانڈ مینجمنٹ آرگنائزیشنز کچھ کمپنیز ہوتی ہیں کہ جنہوں نے برانڈز میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ دس از اے ون برانڈ اینڈ اٹس مینیج بائی دس گروپ, دس از اندر برانڈ اینڈ اٹس مینیج بائی. تو ان کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ جی instead of having different divisions we have the division on the basis of product or brand. پھر کچھ آرگنائزیشن جو مارکیٹ مینجمنٹ پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں کہ جی دس از یعنی کہ بزنس ٹو بزنس ہے, دس از کسٹمر ہے, یا یہ اس بیسس پہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں. ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے آن دی بیسس آف مارکیٹ. Similarly, sometimes companies they are matrix management organization. میٹرکس ہم نے دیکھے ہیں کہ جیسے بی سی جی میٹرکس تھا یا انصاف میٹرکس, کہ جہاں پر آپ کے وائی ایکسس پہ ایک چیز ہوتی ہے, ایکس ایکسس پہ دوسری چیز ہوتی ہے, اس کو آپ کمبائن کر کے. تو یہاں پہ بھی کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کہ جنہوں نے لیٹس سے کہ انہوں نے میٹرکس بیسس پہ اپنی ڈویژن کی بھی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو مارکیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس بیسس پہ آرگنائز ہے. ٹاسک پرفارم بائی برانڈ مینیجرز. پھر یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جی برانڈنگ کی کہ اسٹیبلش برانڈ, برانڈ مینجمنٹ. اب بات یہ ہے کہ جو برانڈ مینیجر ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے. تو سب سے جو پہلا کام ہے برانڈ مینیجر کا, اس کا یہ کہ ڈیولپ لانگ رینج اینڈ کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی فار ایچ پروڈکٹ. جو برانڈ مینیجر ہوتا ہے وہ اپنے برانڈ کی پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے, اس کے لیے وہ اس کی پلان بناتا ہے اور ایسی اسٹریٹجیز بناتا ہے کہ جو اس کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دے سکے ایز کمپیئر ٹو دا کمپیٹنگ برانڈس. پھر اس کے علاوہ کیا ہے, پریپیئر اینول مارکیٹنگ پلان اینڈ سیلز فور کاسٹ. پھر وہ اپنے برانڈ کے متعلق جو سی اس کی مارکیٹنگ پلان بناتا ہے اور اسی ہی کی بیس پہ وہ اپنی سیلز پروجیکشنز دیتا ہے کہ جی ہاؤ مچ وی ول جنریٹ ان دی کمنگ ڈیز. تو اس نے اپنی سیلز فور کاسٹ جو ہے وہ بھی پریپیئر کرنی ہوتی ہیں. ورک ود ایڈورٹائزنگ اینڈ مرچنڈائزنگ ایجنسیز ٹو ڈیولپ کمپینس. جب وہ مارکیٹنگ پلان بنائے گا, سیلز فور کاسٹ دے گا, تو نیچرلی وہ اپنے مارکیٹنگ پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اور مرچنڈائزنگ ایجنسیز کے ساتھ بھی کلوزلی کام کر رہا ہوگا تاکہ کسی قسم کی کوئی ایشو نہ آئے. یہ نہیں ہے کہ پلان کسی اور نے بنائے ہیں, امپلیمنٹیشن سائٹ پہ کوئی اور جا رہا ہے, جس جو امپلیمنٹ کر رہا ہے اس کو پلاننگ کا نہیں پتا, جس نے پلان کیا اس کو امپلیمنٹیشن کا نہیں پتا. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اسی لیے برانڈ مینیجرز ہوتے ہیں کہ جن کو کمپلیٹ نو ہاؤ ہوتی ہے اس پرٹیکولر برانڈ کے متعلق, اور انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ اسی برانڈ کی یعنی کہ پلانس بنانے ہوتے ہیں, ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر بعد میں وہی ایویلویٹ کرتے ہیں اور ری پلاننگ کرتے ہیں. انکریز سپورٹ آف دی پروڈکٹ امنگ چینل ممبرس. نیچرلی ہر برانڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن چینل سے موو کر کے کسٹمر تک پہنچتا ہے. یہ بھی انہیں کی رسپانسبلٹی ہے برانڈ مینیجرس کی کہ وہ یہ چیز بھی دیکھے کہ چینلز میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے, اور دے ہیو گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ود دیئر چینل ممبرس. Gather continuous intelligence on product performance, customer attitude. Feedback. یہی نہیں ہے کہ اٹس ناٹ اے ون وے افیئر کہ آپ بس خود ہی کر رہے ہیں ایک سائڈ پہ, بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پلانس بنائے ہیں, آپ نے کوئی چیز ایگزیکیوٹ کی ہے, آپ نے کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے, تو اس کا کیا نام ہے رسپانس کیا آیا. آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, فیڈ بیک لیتے ہیں, اور فیڈ بیک جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا, ہم نے کیا نام مارکیٹنگ انٹیلیجنس کی بھی بات کی تھی, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی ساری انفارمیشن لیتے ہیں, اپنے کسٹمر سے بھی لیتے ہیں, اپنے ڈسٹریبیوٹر سے بھی لیتے ہیں, اپنے کمپائٹر سے بھی آپ کلیکٹ کرتے ہیں, اور ہمیشہ آپ ویل انفارم ہوتے ہیں, آپ کے پاس انف انفارمیشن ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور اسپیشلی آپ کے جو کمپائٹرز جو ہیں ان کی کیا موو ہے. اور یہ ساری جو رسپانسبلٹی ہیں یہ کسی بھی برانڈ مینیجرز کی ہوتی ہے, اور اس ساری انفارمیشن کی بیسس پر وہ فردر انیشیٹ پروڈکٹ امپروومنٹ کہ ہاؤ ہی کین امپروو ہز برانڈ اور پروڈکٹ فردر. تو یہ ساری جو سی رسپانسبلٹیز جو سی ہیں یہ برانڈ مینیجرز کی ہیں کہ اس نے ان ساری ڈائریکشنز کو دیکھنا ہوتا ہے. Next is building a creative marketing organization.
ڈیولپنگ اے کمپنی وائڈ پیشن فار کسٹمرز. دیکھیں جب آپ کسی بھی کمپنی میں جائیں گے, آپ مینیجریل پوسٹ پر ہیں, آپ کا کام ہے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنا, آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشنس کو جو ہے اس کی ایفیشنسی کو امپروو کرنا ہے, اور اسپیشلی اگر آپ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں تو آپ نے اس کو اپ لفٹ کرنا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نا ڈیولپنگ اے کمپنی وائڈ پیشن فار کسٹمرز, کہ آپ اپنی کمپنی کے اندر یعنی یہ ایمفیسائز کروائیں کہ واٹ ایور بھی وی ہیو ٹو ورک فار آور کسٹمرز. کیونکہ مارکیٹنگ جو ہے وہ میں اگین اینڈ اگین بتا چکا ہوں کہ وہ صرف کسٹمرز اورینٹیڈ ہوتی ہے, وہ اپنے کسٹمرز کو ہی فوکس کر رہی ہوتی ہے. اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو ہے اپنے کسٹمرز کی وانٹس اور نیڈس کو کیٹر کرنا ہے, اور یہی میسیج جو ہے آپ اپنی آرگنائزیشنز میں باقی لوگوں کو بھی کمیونیکیٹ کریں گے. دین آرگنائزنگ اراؤنڈ کسٹمر سیگمنٹس انسٹیڈ آف پروڈکٹس. اگین وی نو کہ دیر آر ڈفرینٹ سیگمنٹس آف کسٹمرز, تو آپ بھی کوشش کریں گے آپ کسٹمر سیگمنٹیشن پہ کام کریں گے, ناٹ آن دی پروڈکٹ سیگمنٹیشن. یہ جو کسٹمر کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اپنے پروڈکٹ کو ان کے ساتھ میچ کرنا ہے. پروڈکٹ کو مارکیٹ کے ساتھ میچ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کوئی ایک سیگمنٹ ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کی وانٹس اینڈ نیڈس کیا ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ پاس پروڈکٹس کون سی ہیں جو اس وانٹس اینڈ نیڈس کو انڈرسٹینڈ ان کو میچ کر سکتی ہیں, ان کو ڈلیور کر سکتی ہیں, ان ایکسپیکٹیشنز کو فلفل کر سکتی ہیں. نیکسٹ, انڈرسٹینڈنگ کسٹمرز تھرو کوالٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو ریسرچ. آپ اپنے کسٹمرز کو کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کوئی سرٹن مارکیٹنگ ریسرچ نہیں کریں گے. اور مارکیٹنگ ریسرچ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ریسرچ, ون از کوالٹیٹیو اینڈ دا ادر از کوانٹیٹیو. سو یو کین یوز بوتھ ٹیکنیکس فار یور کسٹمرز. How can CEOs create a marketing focused company? Now we are going on the top level where the chief executive officer, the person who is running the organization, کہ وہ ایک کمپنی کو مارکیٹنگ فوکس کمپنی کیسے بنا سکتے ہیں. Convince senior management of the need to become customer focused. اگین وہ اپنے لوگوں کو بتائے گا کہ یہ کسٹمرز ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم سب کچھ ہے. اگر یہ کسٹمر ہمارے پروڈکٹس خرید رہے ہیں تو وی آر ایبل ٹو جنریٹ پروفٹ. تو وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ مور آن کسٹمر سائڈ. تو اس طرح یہ ہے کہ وہ اپنے سارے لوگوں کو یہ چیز ریئلائز کروائے کہ کسٹمر فیڈ بیک, کسٹمر کمپلین آر ویری امپورٹنٹ فار دا ڈیولپمنٹ پرپز. The next point is appoint a senior marketing officer and marketing task force. دیکھیں جو CEO not necessarily he is from the marketing background, لیکن اگر وہ اپنی کمپنی کو مارکیٹنگ فوکس کمپنی بنانا چاہتا ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ he bring a senior marketing officer or a person who has a very good experience, knowledge of marketing. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہ کسی ایک ایسے بندے کو آرگنائزیشن میں لے کر آئے جو کہ یہ کمپنی کو مارکیٹنگ فوکس کمپنی میں کنورٹ کریں. گیٹ آؤٹ سائڈ گائیڈنس, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو باہر سے کوئی ہیلپ مل سکتی ہے, اف یو کین گیٹ مور انفارمیشن آؤٹ آف دا آرگنائزیشن, آپ کو وہ انفارمیشن اور گائیڈنس لینی چاہیے. چینج دی کمپنیز ریوارڈ میجرمنٹ اینڈ سسٹمس. اگر آپ نے اپنی کمپنی کو مارکیٹنگ فوکس کمپنی بنانا ہے تو نیچرلی اس کے لیے آپ اپنے جتنا بھی ریوارڈ سسٹم ہے, ایویلویشن کرائٹیریا ہے, پروموشنز ہیں, اس کو بھی آپ چینج کریں گے اور اس کو لنک کریں گے ود مارکیٹنگ. ہائر اسٹرانگ مارکیٹنگ ٹیلنٹ. آپ نے جو بھی ایکسپرٹیز اگر آپ نے گین کرنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس سے ریلیونٹ آپ کے پاس ہیومن ریسورس بھی ہونی چاہیے. اگر آپ مارکیٹنگ فوکس کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اچھے لوگ ہوں جن کی ایکسپرٹیز مارکیٹنگ میں بھی اچھی ہوں, جنہوں نے پرفارم کیا ہو, جو ٹائم ٹیسٹڈ ہوں, جو کہ ایکسپیرینس لوگ ہوں. اس کے علاوہ ڈیولپ اسٹرانگ ان ہاؤس مارکیٹنگ ٹریننگ پروگرامس. لیکن ٹریننگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے.
لوگ سب کچھ سیکھ کر نہیں آئے ہوتے, آپ نے ان کو سکھانا ہوتا ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے مارکیٹنگ فوکس کمپنی بنانی ہے تو آپ ان ہاؤس بھی ٹریننگ کنڈکٹ کریں اور اپنے لوگوں کے, اپنے اسٹاف کے, اپنے امپلائیز کے مارکیٹنگ سکلز کو جو ہے فردر امپروو کریں. انسٹال اے ماڈرن مارکیٹنگ پلاننگ سسٹم. مارکیٹنگ پلاننگ سسٹم کے بغیر آپ کی گروتھ نہیں ہے, اور یہاں پہ بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اپڈیٹڈ ماڈرن مارکیٹنگ پلاننگ سسٹم کو اپنی آرگنائزیشن میں انکارپوریٹ کریں. اسٹیبلش این اینول مارکیٹنگ ایکسیلنس ریکگنیشن پروگرام. دیکھیے ہم ساروں کو ریکگنیشن چاہیے, ہم سارے جو سے اپریسیشن چاہتے ہیں. سملرلی اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کسی ایک چیز کو اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, جنہوں نے پرفارم کیا ہے, آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کی سروسز کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کو کسی قسم کے ایوارڈ اور ایکسلنٹ سرٹیفکیٹس وغیرہ آپ دے کے ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. شفٹ فرام اے ڈپارٹمنٹ فوکس ٹو اے پروسیس آؤٹ کم فوکس. یہ بھی ہے کہ آپ نے پرفارمنس بیس جو سے کرائٹیریا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہی فوکس کر رہا ہے, بلکہ آپ کہتے ہیں پروسیس آؤٹ کم فوکس, کہ آپ کے جو ساری ایکٹیویٹیز اس کے آؤٹ کم کیا ہے, اپنی ایفیشنسی کو انکریز کرنا ہوتا ہے. ایک یہ بھی فرام مارکیٹنگ فوکس کمپنی کے لیے ضروری ہے. امپاور دی امپلائیز, پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کو آپ کانفیڈنس دیتے ہیں, ان کو آپ پاورز دیتے ہیں, انہیں آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اسپیشلی اف دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, اف دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا فار دا آرگنائزیشنز, تو ان کو ایک پراپر انوائرمنٹ چاہیے, ایک سپورٹ چاہیے. اور مارکیٹنگ فوکس کمپنی جو سی ہے وہ ہمیشہ اپنے امپلائیز کو امپاور کرتی ہے. نیکسٹ از کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی. اور کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی مینس سوشلی ریسپانسبل بیہیویئر, ایتھیکل بیہیویئر, لیگل بیہیویئر. اور اس میں جو ہے یہ آپ کے جو ہے جو سوشل رسپانسبل بیہیویئر, ایتھیکل بیہیویئر اینڈ لیگل بیہیویئر, وی گو انٹو دی ڈیٹیل کہ یہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے I just want to share a few companies and these companies are top rated companies for social responsibility. اگر آپ دیکھیں companies like Microsoft, they always take care of their environment and they are the socially responsible company. Similarly Johnson and Johnson ہے, 3M ہے, Google ہے, Coca-Cola ہے, General Mills ہے, UPS, Sony, Toyota, Procter and Gamble, Amazon.com, Whole Foods, Walt Disney, Honda Motor, FedEx. یہ کمپنی دیکھیں یہ کمپنی کیوں بڑی کمپنیز ہیں, کیوں آج ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. نیچرلی جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, جہاں پر ان کی اور بہت سارے کریکٹرسٹکس ہیں. ون کریکٹرسٹکس ان کا یہ بھی ہے کہ دے آر سوشلی رسپانسبل کمپنی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن جو آج کل بہت یوز ہوتی ہے, دیٹ از واٹ از کاز ریلیٹڈ مارکیٹنگ. Cause related marketing is marketing that links the firm's contribution to a designated cause to customers engaging directly or indirectly in revenue producing transaction with the firm. یہ بھی آج کل کمپنیز, یعنی جب ہم سب بات کرتے ہیں مارکیٹنگ کی, تو کمپنیز جو سی ہیں وہ کاز ریلیٹڈ مارکیٹنگ کو بہت زیادہ پریفرنس دے رہی ہیں. اب کاز ریلیٹڈ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک کاز کے لیے جو ہے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں ود یور کسٹمرز, اور ساتھ ہی آپ اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے کسی ایک آرگنائزیشن کو دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ برانڈنگ کا کاز مارکیٹنگ پروگرام. ون از سیلف برانڈڈ, کہ جس میں صرف یہ ہے کہ آپ اپنے ہی برانڈ کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے پاکستان میں بھی ہے کہ اگر آپ نے کاز مارکیٹنگ کی دیکھنا ہو تو پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ایریل کا یا کسی بھی ان کی پروڈکٹ کا ایک پیک خریدیں گے تو اس کے اگینسٹ لیٹ سے کہ وہ 10 روپیز ڈونیٹ کریں گے SOS ولیج کو. اب یہ کیا ہے کہ ایک کاز مارکیٹنگ ہے کہ جہاں پر اب کسٹمر جو ہے وہ پروکٹر اینڈ گیمبل کی پروڈکٹ خرید رہا ہے, لیکن پروکٹر اینڈ گیمبل کہہ رہا ہے کہ جی وی ہیو اے کاز
and the cause is کہ every item that we sell we pay for 10 rupees to the SOS village, اور SOS villages ہمیں پتہ ہے کہ it's for the orphans، اور بچے جو یتیم ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے وہ وہاں پر ہوتے ہیں. تو اب نیچرلی اگر کوئی بھی کسٹمر وہاں پر جائے گا، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کاز مارکیٹنگ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اب اگر مجھے کیا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ہیو ویری گڈ امیج اباؤٹ دیٹ برانڈ، کہ جی یہ کتنا اچھا ہے کہ یعنی کہ ان یتیم لوگوں کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے لیے یعنی فنڈ ریز کر رہے ہیں اور ان کو کیا نام ہے سپورٹ کر رہے ہیں. اور میرے لیے کیا ہے، میں نے تو وہ چیز یوز کرنی ہے، تو جب میں مارکیٹ میں جاؤں گا تو جسٹ بیکاز آف دیئر کاز مارکیٹنگ آئی ول پریفر ٹو بائی دیٹ پرٹیکولر برانڈ انسٹیڈ آف اینی ادر برانڈ، کیونکہ مجھے تو میری پروڈکٹ مل جائے گی، لیکن بائی دیٹ پروڈکٹ آئی ایم آلسو کنٹریبیوٹنگ فار دی ڈیولپمنٹ اور دی ویلفیئر آف دا SOS ولیج. حالانکہ میں ان کو ڈائریکٹ 10 روپے نہیں دے رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں یہ چیز خریدوں گا اور اس کی وجہ سے 10 روپے کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ SOS ولیج کو چلی جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو سیلف برانڈڈ ہے کہ کریٹ اون کاز پروگرام، کہ اگر ایک برانڈ جو ہے وہ اپنے ہی برانڈ کا یعنی کہ ساتھ کوئی کاز مارکیٹنگ یعنی لانچ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از سیلف برانڈڈ. بعض اوقات جو ہے وہ کو برانڈڈ ہوتی ہے، لنک ٹو ایگزسٹنگ کاز پروگرام، کہ آپ جو ہے کوئی بھی یعنی کہ پروگرام ہے اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو لنک کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہے، اب ان کی اپنے یعنی کہ ایک کاز ہے کہ جی دی آر سپورٹنگ دا فری. اب ایک بندہ مزید کہہ دیتا ہے کہ جی کیا نام ہے، ہم یہ جتنی بھی ہماری جو کنٹریبیوشن ہے اس میں سے اتنا پرسنٹ جو سے ہم ان کو دیں گے. اب وہ اپنے برانڈ کو کسی اور برانڈ کے ساتھ مل کر اور دے آر سپورٹنگ دا شوکت خانم میموریل ہاسپٹل. تو یہ جو ہے آپ کی کو برانڈڈ ہے کہ جہاں پر آپ لنک ٹو ایگزسٹنگ کاز پروگرام، کہ آپ کا کوئی آلریڈی ایگزسٹنگ کاز پروگرام، جیسے شوکت خانم کا ہے کہ وہ کیا وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کا فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے پلیٹ فارم سے بھی پروموشنز کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتے ہیں، اپنے کیا نام فنڈ ریزنگ فنکشنز کرتے ہیں. تو آپ وہاں پر یعنی کہ سپوز ان کا فنڈ ریزنگ کا اگر کوئی ہو رہا ہے اور کوئی برانڈ اس کو یعنی کہ سپانسر کر دیتا ہے کہ جی ہم شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ جو سے ہیں انیشیٹو جو سے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کو برانڈڈ. جوائنٹلی برانڈڈ لنک ٹو ایگزسٹنگ کاز پروگرام. اب یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو آپ کا لنک ٹو ایگزسٹنگ کاز پروگرام جو ہے اس کو آپ نے جوائنٹلی ملے کہ دو کمپنیز. اب SOS ولیجز کی بات کی ہے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل کر رہے ہیں اور کر کو لیور برادرز بھی اس پہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مل کے جیسے پروکٹر اینڈ گیمبل کی پروڈکٹس ہیں اور لیور برادرز کی، وہ کہتے ہیں کہ جب پروکٹر اینڈ گیمبل کی پروڈکٹس کو خریدیں یا لیور برادرز کی پروڈکٹ کو خریدیں، جس کی بھی پروڈکٹ کو آپ خریدیں گے اور اس میں سے ہر پروڈکٹ کے اگینسٹ ہم 10 روپیز SOS کو دیں گے. دس از بیکم جوائنٹلی برانڈڈ. پاسبل آبجیکٹو فار سوشل مارکیٹنگ کمپین، کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. First one is cognitive. Explain the nutritional value of different foods or importance of conservation. دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا سوشل مارکیٹنگ کمپین کی، اس میں ایک تو کوگنیٹیو ہے کہ آپ جو سے ان کے جو مائنڈ میں، ایسے کچھ ہماری کمپینز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نیوٹریشن ویلیو جو سے ڈفرینٹ فوڈس کی، کہ آپ ہیلدی فوڈس کھائیں، آپ بہت زیادہ فیٹی پروڈکٹس جو سے شوگری پروڈکٹس جو سے ہیں جس میں سالٹ کنٹینٹس زیادہ ہیں آپ ان کو اوائڈ کریں بیکاز دیز آر ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. اب یہ کیا ہے کہ آپ ایک کوگنیٹیو یعنی کہ ایفرٹ کریں جہاں پہ آپ اس کے مائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا جیسے آج کل یعنی کہ اس کا انرجی کرائسس ہے تو وہاں پر جو ہے آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کنزرویشن سائٹ پر جائیں کہ آپ الیکٹریسٹی کو کم سے کم یوز کریں، پانی کا استعمال کم سے کم کریں اور اس کو اسپیشلی اس کو ویسٹ نہیں کریں. یا آپ کی جو سے نیچرل گیس جو سی ہے
اس کو اس وقت یوز کریں جبکہ واقعی آپ کو چاہیے، اس کا مس یوز نہیں کریں. تو اب یہ جتنے بھی ہیں کہ آپ کی کنزرویشن سے ریلیٹڈ یا آپ کی کیا نام ہے ویلیو آف ڈفرینٹ فوڈ جو ہے یہ آپ کا ایک کوگنیٹیو میں آتا ہے جہاں پہ آپ ان کے مائنڈ کو چینج کر رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایکشن ہے موٹیویٹ پیپل ٹو ڈونیٹ بلڈ اور ووٹ یس آن اے سرٹن ایشو. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سوشل مارکیٹنگ کمپینز رن کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے ایک سرٹن ایکشن یعنی کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ دے ول گو فار اے پرٹیکولر ایکشن. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بلڈ ڈونیشنز کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ انکریج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کہ وہ گو فار دا بلڈ ڈونیشن. اب وہاں پر آپ نے صرف ان کو انفارمیشن نہیں دینی ہوتی ہے کہ جی بلڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی، جن لوگوں کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ان سے پوچھیں. آپ کو الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو انکریج کرنا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ دیں. تو اس کے لیے جو آپ کی سوشل مارکیٹنگ کمپینز ہیں سم ٹائمز وہ بیس کر رہی ہوتی ہیں آپ کی ایکشن پر، یا بعض اوقات یہ ہے کہ کسی ایک پرپز کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کے فیور میں ووٹ دیں. تو پھر آپ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ جی ووٹ دینا اچھی بات ہے، بلکہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی گو فار دا یس. دس از یعنی کہ ایکشن سوشل مارکیٹنگ کمپینز. بیہیویئر میں کیا ہے جہاں پہ آپ اس کے بیہیویئر میں کوئی چینج لانا چاہ رہے ہیں. لائک ڈی موٹیویٹ سگریٹ اسموکنگ. ہم سب کو معلوم ہے کہ اسموکنگ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ لوگوں کے بیہیویئر میں چینج لے کر آئیں گے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بیہیویئرل یعنی کہ چینج لانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پیپل ڈی موٹیویٹ ٹو ورڈ سگریٹ اسموکنگ. پھر ایک اور ہوتا ہے ویلیو آفٹر آلٹر آئیڈیا اباؤٹ اے نیگیٹو بلیف، کہ یہاں پر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی جو نیگیٹو بلیف جو سی ہے وہ جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ چینج کریں اور جو بھی اس کے یعنی کہ بیڈ امپیکٹ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کریں اور میک دی سوسائٹی مور ویلیویبل. تو یہ جو ہے پاسبل آبجیکٹیوز ہیں فار سوشل مارکیٹنگ کمپینز کہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کچھ کوگنیٹیو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے. ایکشن ہوتا ہے کہ ان کو کہیں کہ وہ ایکٹیولی وہ پارٹیسپیٹ کریں. بیہیویئر چینج کرنا ہوتا ہے اوور دا ٹائم، یا آپ نے کسی ایک چیز کی جو ہے وہ ویلیو کریٹ کرنی ہوتی ہے یا اس کو ڈی ویلیو کرنا ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے آپ سوشل مارکیٹنگ کرتے ہیں. پھر یہ کہ سکسیس فیکٹرز فار سوشل مارکیٹنگ پروگرام. سوشل مارکیٹنگ پروگرامز کے لیے آپ کے کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو اس میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. The first one is study the literature and previous campaigns. Go back to the information. literature کو اسٹڈی کریں، یا اگر آپ نے کوئی پریویس کمپین رنز کی ہیں تو اس کا دیکھیں کہ اس کا رسپانس کیسا رہا. اگر تو اس کا رسپانس اچھا تھا دیٹ مینس کہ یو کین کنٹینیو دا سیم کمپین. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں تھی تو اس کی ریزنز کیا تھیں، آپ ان ریزنز کو ایلیمینیٹ کر کے ایک بیٹر کمپین کے ساتھ آپ مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. سملرلی چوز ٹارگیٹ مارکیٹس دیٹ آر ریڈی ٹو رسپونڈ. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جس طرح ہم مارکیٹنگ سمپل مارکیٹنگ میں کہتے ہیں، اس طرح سوشل مارکیٹنگ پروگرامز میں بھی آپ ان لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ جو واقعی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ کو فنڈ ریزنگ کرنی ہے تو آپ ان لوگوں کے پاس جائیں کہ دے آر یوز ٹو ڈونیٹ فار دوز پرپسز. لیکن اگر آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے کہ جن کی بیچاروں کی خود افورڈیبلٹی نہیں ہے یا جن کا اس مقصد کے لیے انٹرسٹ نہیں ہے یا جن کو اس یعنی کہ کاز کی امپورٹنس کا کوئی احساس نہیں ہے، تو اٹس اگین یوز لیس ایفرٹ. اچھا اس کے علاوہ پروموٹ اے سنگل ڈبل بیہیویئر ان کلیئر سمپل ٹرمز. ایک اور بھی جب آپ سوشل مارکیٹنگ پروگرام آپ رن کرتے ہیں تو اس میں آپ کا آبجیکٹیو جو ہے اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کٹ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور یہ، بلکہ آپ پریسائزلی بتائیں. شوکت خانم کا آتا ہے کہ ہمیں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم پے کریں گے تو
ہمارا پیسہ کہاں پہ یوز ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے لیے یوز ہوگا کہ جو کینسر کے مریض ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے. ایس او ایس ولیج کی بات آئے گی تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ آرفن چلڈرن ہیں جن کے والدین نہیں ہیں, ان کے لیے یہ ہمارے ایفرٹس جو ہیں وہ یوز ہوں گے. یا الشفا آئی ہاسپٹل ہے کہ وہ لوگ جو یعنی کہ نابینا ہیں یا جن کو آنکھوں کی بیماری ہیں, وہاں پر ہمارے یہ پیسے ان لوگوں کے لیے یوز ہوں گے. یا کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے یا کوئی اور کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں. تو جب تک یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو آپ کو معلوم ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا اپنا ایک ولنگنیس بھی ہونی چاہیے. جیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی ایس او ایس ولیج کو پریفر کریں کہ وہ دیکھیں وہ آرفن دے ہیو مور سینٹیمنٹس اور یعنی کہ سافٹ کارنر فار آرفن چلڈرن. اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کا اپنا جو ہے وہ کینسر کا بیڈ ایکسپیرینس ہو تو وہ کہیں کہ نہیں, جو کینسر کا پیشنٹ ہے وہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ آپ کا جو میسج ہے پروموٹ اے سنگل ڈوبل بیہیویئر ان کلیئر سمپل ٹرمز. ایکسپلین دی بینیفٹس ان کمپیلنگ ٹرمز. وہی بات کہ جیسے اب آپ دیکھیں جب وہ کینسر کے پیشنٹ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ کینسر کے پیشنٹس کو دکھاتے بھی ہیں. ایس او ایس ولیجز کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں ویژولائز کرواتے ہیں کہ وہ بھی بچے ایسے ہی ہیں جیسے کہ بہت سارے دوسرے بچے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کے پیرنٹس نہیں ہیں, تو ان کو کون سپورٹ کرے گا. تو یہ ایک ایکسپلین دی بینیفٹس ان کمپیلنگ ٹرمز. نیچرلی اگر آپ نے سوشل مارکیٹنگ کرنی ہے تو کلیئر ہونا چاہیے, اسٹرانگ میسج آپ کا جانا چاہیے, میک اٹ ایزی ٹو اڈاپٹ دی بیہیویئر. اور اس کے علاوہ ڈیولپ اٹینشن گریبنگ میسیجز, کہ وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا جو میسیج جو ہے وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے, آپ کا میسیج جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے, آپ کا میسیج جو ہے امپریسو ہونا چاہیے, تبھی پیپل ول گو فار دا سوشل مارکیٹنگ. کنسیڈر این ایجوکیشن انٹرٹینمنٹ اپروچ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا جو میسیج ہے اس میں کوئی ایجوکیشنل میسیج بھی ہونا چاہیے اور ساتھ کچھ اٹریکٹیونیس کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا میسیج اتنا سیریس ہو کہ اس میں کوئی بندہ انٹرسٹ نہ لے. تو آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ آپ اس میں انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں تاکہ میسیج بھی آپ کا کمیونیکیٹ ہو اور آپ کے آڈینس جو ہے اس میں انٹرسٹ بھی لے. اب یہ سوشل مارکیٹنگ پلاننگ پروسیس کیا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویئر آر وی, کہ ہم ہیں کہاں پر. اینڈ نیکسٹ از ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو, کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. ہاؤ وی ول گیٹ دیئر, کہ ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے. ہاؤ ول وی اسٹے آن کورس, کہ ہم ول وی اسٹے آن کورس, کہ ہم وہاں کتنی دیر رہیں گے. اور یہ جو ساری چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ بیسک کویسچنز ہیں. جب ہم کوئی بھی پلاننگ پروسیس شروع کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ویئر آر وی مینس کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, ہمارے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں. ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو, ہمارے پاس یعنی کہ کون سے وہی آپ کے جو اسٹرینتھس ان کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے, ان کی بیسس پہ آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے بیسک کویسچنز ہیں کہ جب بھی آپ کیا نام ہے پلاننگ پروسیس میں جائیں گے آپ کو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم کیا ہیں, ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں, ان ریسورسز ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. جب ہم کو ریسورسز کو یوز کریں گے تو ہم کیا اچیو کریں گے, جب ہم اچیو کریں گے تو انہی ریسورسز کے ساتھ کتنی دیر ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں, اور ہم ہمارا پروگرام جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے تو اس کے لیے ہم مزید کیا کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بیسک یعنی کہ رولز ہیں فار اینی پلاننگ پروسیس کے, جو یو کین اپلائی دا سیم رولز فار سوشل مارکیٹنگ آلسو. اگین بات کریں گے پلاننگ کی, بات آتی ہے دی کنٹرول پروسیس. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو, آپ وہی اپنے آپ سے وہی کویسچنز کریں گے. دین واٹ از ہیپننگ, وائی از اٹ ہیپننگ, واٹ شوڈ وی ڈو اباؤٹ اٹ. تو آپ نے کنٹرول اینڈ ایویلویشن میں بھی وہی جو ہم پہلے بھی چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ سوشل مارکیٹنگ کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو اگین آپ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا پایا, ٹھیک ہے, اور یہ کیوں ہوا, اور ہم اس کو مزید کیسے یعنی کہ امپروو کر سکتے ہیں. اور اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے, اور اگر کیا نام ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, کچھ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی آپ نے پلان کی تھی, دین یو ول ماڈیفائی, یو ول چینج یور پلان اینڈ یو ول make the new plan with certain changes and amendment, and the ultimate objective is to
overcome the issues that you faced in your previous plan. Types of marketing control: annual plan control, profitability control, efficiency control, strategic control. اب یہ میں آپ کے ساتھ یعنی کہ شیئر کر رہا ہوں کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہم نے آلریڈی کور بھی کی ہوئی ہیں کہ اگر آپ مارکیٹنگ کنٹرول دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو اینول پلان ہے آپ اس کو دیکھیں کہ ہم نے 1 سال کا پلان بنایا تھا، اس کو آپ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ 1 سال بعد کہ یار یہ جو 1 سال میں ہم نے کیا اچیو کیا اور کیا ہم نے یعنی کھویا ہے. سملرلی آپ اس کو پروفٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پروفیٹیبلٹی کا ریشو کیا رہا، ہم نے کتنا پروفٹ جنریٹ کیا، جو پروفٹ جنریٹ کیا وہ ہمارے پلان کے مطابق ہے، اس سے زیادہ ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اچھی بات ہے، کم ہے تو اس کی کیا ریزنز ہیں. ایفیشنسی کنٹرول کی ہم کتنے ایفیشینٹ ہیں، ہم نے ایفیشینٹلی چیزیں پروڈیوس کی یا وی آر انیبل ٹو اچیو آور ایفیشنسی آبجیکٹیوز. اسٹریٹجک کنٹرول، آپ اسٹریٹجیکلی اس کو دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا لانگ ٹرم جو ہے جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہے، ہمارا جو یہ جو پلان ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں. اب یہ ایک اپروچز ٹو اینول پلان کنٹرول میں نے آپ کو بریفلی ایکسپلین تو کر دیا. اب آپ کی اپروچز کیا ہونی چاہیے، آپ اینول پلان کا جو ہے سیلز انالیسس کریں، آپ اپنے سیلز پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں. مارکیٹ شیئر انالیسس، آپ مارکیٹنگ کا دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو مارکیٹ شیئر اس کو انکریز کیا ہے، ڈیکریز کیا ہے، مینٹین کیا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیلز ٹو ایکسپینس ریشو، کہ آپ کی جو ایکسپینس ریشو کیا ہے کہ اف یو آر ایبل ٹو جنریٹ دس مچ آف سیل، اس پہ آپ کے ایکسپینسز کیا ہیں. اگین اگر کہنا ہے منیمم ایکسپینسز یو آر جنریٹنگ مور سیلز، اٹس اے گڈ سائن. لیکن اگر آپ کے ایکسپینسز جو سے ہیں وہ انکریز ہو گئے ہیں اور سیلز کم ہوئی ہے یا سپوز مینٹین بھی رہی ہے لیکن آپ کے اگر ایکسپینسز انکریز ہو جاتے ہیں تو اگین اٹس این الارمنگ سچویشن. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ فائنانشیل انالیسس، آپ فائنانشیل انالیسس کرتے ہیں، اس کی بیسس پہ آپ اپنی یعنی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں. مارکیٹ بیس اسکور کارڈ انالیسس ایک اور ہے کہ آپ مارکیٹ بیس اسکور کارڈ تیار کرتے ہیں، اس پہ آپ اپنی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا گین کیا، کیا لوز کیا. تو یہ ساری جو اپروچز ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایون فار یور اینول پلان کنٹرول. اچھا، اس سے نیکسٹ جو دیٹ از مارکیٹنگ پروفیٹیبلٹی انالیسس. ہم نے بریفلی اس کو ڈسکس کیا تھا. اس میں دا فرسٹ اسٹیپ از آئیڈینٹیفائی فنکشنل ایکسپینسز، کہ آپ کے جو فنکشنل ایکسپینسز ہیں وہ آپ کے اوور دا ایئرز ریڈیوس ہوئے ہیں یا انکریز ہوئے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اسائن فنکشنل ایکسپینسز ٹو مارکیٹنگ اینٹیٹیز، کہ جو آپ کے جو فنکشنل ایکسپینسز ہیں اس کو آپ کیا نام میں لنک کریں گے ود یور مارکیٹنگ اینٹیٹیز، کہ اگر آپ نے اتنے ایکسپینڈیچر کیے تو اس کے گین آپ نے کون سے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ اچیو کیا ہے. پریپیئر اے پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ فار ایچ مارکیٹنگ اینٹیٹی. تو یہاں پر اب وہ یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی مارکیٹنگ کی ایویلویٹ کرنا ہے، اس کی پرفارمنس کو آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مارکیٹنگ کے ہر اینٹیٹی یعنی کہ اس کی جو ہر ایکٹیویٹی آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹنگ میں ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے ہر جیسے جو بھی آپ نے ایفرٹ کیا ہے، جو بھی آپ کے کیا نام میں ایکٹیویٹی تھی، اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اس پہ کیا ایکسپینڈیچر کیے ہیں اور اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کو کیا اس کے ریزلٹس ملے ہیں. اس کا ایک پروفٹ اینڈ لاس، کہ اگر آپ نے اتنا خرچ کیا تو اس کے اگینسٹ جو ریونیو ملا وہ پروفیٹیبل ہے یا گوئنگ ٹوورڈز دی لاس. جس طرح ہم اکاؤنٹنگ میں پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ انالیسس کرتے ہیں تو اس طرح ہی آپ نے مارکیٹنگ کے ہر اس انڈیویجول ایکٹیویٹی کا آپ نے انالیسس کرنا ہے. اب اس کے بعد کاسٹ کی بات آ رہی ہے. تو ٹائپس آف کاسٹ میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. کچھ ڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہیں، کچھ جو سی آپ کی ٹریسیبل کامن کاسٹ ہوتی ہیں اور کچھ آپ کی نان ٹریسیبل کامن کاسٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ ان میں فرق کیا ہے اور آپ ان کی امپورٹنس کیا ہے اور آپ ان کو کیسے کم یا زیادہ کر کے یو کین میک اے بیٹر پلان. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ میجرز ٹریک فار ایفیشنسی کنٹرول.
اب آپ نے ایفیشنسی کو اگر کرنا ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ جی آپ ایفیشنسی کو کس طرح آپ میجر کر سکتے ہیں. ایفیشنسی کی جب بات آتی ہے تو اس میں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جو چیز جو ڈسکس کرنے والی دیٹ از لاجسٹکس کاسٹ ایز اے پرسنٹیج آف سیلس. کہ آپ کی جو ٹرانسپورٹیشنز ہیں when you want to move your stuff, goods or products from one point to another, اس پہ آپ کی جو کاسٹ آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کی اوور آل جو آپ کی سیلز کی جو ہے وہ کتنی پرسنٹیج ہے، وہ آپ دیکھنے جو آپ کو ایک آئیڈیا دے گی اباؤٹ یور ایفیشنسی. پرسنٹیج آف آرڈرز فلڈ کریکٹلی. پھر اگر آپ نے ایفیشنسی دیکھنی ہے آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے آرڈر جو ہے سیلز آرڈر وہ کتنے جو سے کریکٹلی فلڈ ہوئے ہیں. وہ اگر آپ یعنی اس کی اگر پرسنٹیج سپوز آپ کے 99% جو سے ہیں وہ آرڈر کریکٹ فلڈ ہوئے تو اگین اٹس ایفیشنسی. اگر کیا نام ہے پرسنٹیج کیا نام ہے کم ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دیٹ مینس کہ دیر از سم سیریس پرابلم ریگارڈنگ یور آرڈر فلڈ اینڈ اٹ ول ناٹ بی کنٹریبیوٹنگ ان یور ایفیشنسی. پرسنٹیج آف آن ٹائم ڈلیوریز ایک اور ایفیشنسی. اگر آپ نے کسی سے کمٹ کیا تھا کہ جی یور اسٹاف ول بی ایٹ یور اینڈ آن 5th آف سو اینڈ سو منتھ، اگر تو آپ نے اپنے پرومس کے مطابق کوئی چیز ڈلیور کر دی اچھی بات ہے، لیکن اف یو آر انیبل ٹو آنر یور کمٹمنٹ اگین فرام ایفیشنسی پوائنٹ آف ویو اٹس ناٹ اے گڈ سائن. تو یہ آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کے آرڈر جو ہے وہ ٹائملی ڈلیور ہو رہے ہیں، آپ نے جو کمٹمنٹس کر رہے ہیں آپ اس کو آنر کر رہے ہیں. اگر تو آپ یہ سارا کام صحیح کر رہے ہیں دیٹ مینس کہ یو آر ورکنگ ایفیشینٹلی. لیکن اگر کہیں پر ایشوز آ رہے ہیں اور یو آر انیبل ٹو فلفل یور پرومسز دین یور ایفیشنسی از ناٹ اپ ٹو دی مارک. نمبر آف بلنگ ایررز. سم ٹائمز بلنگ ایررز بھی ہوتے ہیں، انوائسز میں بھی بلنڈر ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہے. دیٹ مینس کہ آپ کے سسٹم میں کہیں کوئی ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایررز ہو رہے ہیں. اگر آپ نے کسی کو اوور بل کر دیا اگین اٹس ناٹ اے گڈ پریکٹس. کسی کو انڈر بل کر دیا تو دیٹ از ناٹ گڈ اسپیشلی فار یور آرگنائزیشن کہ آپ سفر کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف انڈر بلنگ. جو کہ آپ کو ریونیو ملنا چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں مل پا رہا، تو نیچرلی دیٹ ول افیکٹ یور ایفیشنسی. اس کے علاوہ ایک اور ٹرمنالوجی جو آج کل بہت وائڈلی یوز ہوتی ہے دیٹ از واٹ از اے مارکیٹنگ آڈٹ. A marketing audit is a comprehensive, systematic, independent, periodic examination of a company's or business unit's marketing environment, objective, strategies and activities with a view to determining problem areas and opportunities and recommending a plan of actions to improve the company's marketing performance. دیکھیں مارکیٹنگ آڈٹ جو ہے نا ایک زمانے میں یہ ہے کہ مارکیٹنگ ایکسپینڈیچر کے متعلق پوچھا ہی نہیں جاتا تھا، کوئی کرائٹیریا نہیں تھا. کمپنیز آر لیس کنسرن. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی مارکیٹنگ کو کہتے ٹھیک ہے ایڈ دے دیا، جب ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا رسپانس آئے گا، ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے تو ہم تو اس کو میئر نہیں کر سکتے. لیکن اب جب آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ ایفیشنسی کی بات کریں گے، جب آپ نے کہنے میں کمپٹیشن میں کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو ہر اینگل سے جو سا دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیوں نہیں اپنے کمپیٹر کے ساتھ کمپیٹ کر پا رہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کا کمپیٹر سیم پروڈکٹ جو ہے وہ بیٹر پرائس پر مور ایفیشینٹلی مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے اور انفارچونیٹلی یو کانٹ برنگ دا سیم اسٹاف ود دی سیم کمٹمنٹ. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں پر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں پر ایک مارکیٹنگ آڈٹ کی بھی ٹرمینالوجی آ گئی. جس طرح آپ کے اکاؤنٹ فائنانس میں آڈیٹڈ ہوتے ہیں، جہاں پہ آڈیٹرز آتے ہیں ایک ایک آپ کی جو سی وہ ٹرانزیکشنز کو چیک کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جی ٹرانزیکشن صحیح ہیں، رولز ریگولیشنز کو فالو کیا گیا، اس کی ریلیونٹ سپورٹ ہے یا نہیں ہے. تو پورا آپ کا ایک آڈٹ کرتے ہیں اور اس کی ایک رپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں. سملرلی مارکیٹنگ میں بھی مور لیس اسی طرح ہی پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ صرف ہوتا ہے آرگنائزیشنل آڈٹ نہیں ہوتا بلکہ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کا آڈٹ ہوتا ہے.
اور اس کے لیے کیا ہے کہ ایک بہت ہی کمپریہنسو سسٹمیٹک انڈیپینڈنٹ پیریوڈک ایگزامینیشن، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کر دیا اس کے بعد نہیں. سپوز آپ نے جنوری سے جون کیا ہے تو پھر آپ جولائی سے دسمبر تک کا کریں گے پیریوڈک. آپ دیکھتے ہیں کوارٹرلی، یعنی کہ بائی کوارٹرلی ہو سکتا ہے، اینولی ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کچھ سرٹن انٹرول کے بعد وہ آڈٹ کو کنڈکٹ کرتے ہیں، انٹرنلی کر رہے ہیں یا ایکسٹرنلی کر رہے ہیں. اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہے. ان سمپل ورڈز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے جو ہم نے ایکسپینڈیچر کیے اس کے اگینسٹ ہم نے گین کیا ہے، کہاں پر ہمیں رسپانس اچھا ملا ہے، کہاں پر ہم نے اپنی مارکیٹنگ بجٹ کو ویسٹ کیا ہے. اور نیچرلی اس کی بیسس پہ آپ اپنے پلانس کو امپروو کرتے ہیں، اپنی ایفیشنسی کو انکریز کرتے ہیں. کریکٹرسٹکس آف مارکیٹنگ آڈٹس: کمپریہنسو. یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزوں کا کر لیں کچھ کا نہیں کریں، اگین اٹس رانگ، کیونکہ جن چیزوں کا آپ کریں گے ٹھیک ہے، جن کا نہیں کریں گے پتہ چلے وہی آپ کے پرابلمٹک ایریاز ہیں. تو فرسٹ کریکٹرسٹکس از کہ آپ کا جو مارکیٹنگ آڈٹ ہے وہ کمپریہنسو ہونا چاہیے، اس میں آپ کوئی چیز مس نہیں کریں، کیونکہ اگر آپ نے مس کر دیا تو اگین یو ڈو ناٹ ہیو اے فل پکچر اینڈ یو آر ناٹ شیور اباؤٹ کہ دی پرابلم از ویئر. Maybe the problem is in those areas that are not under the marketing audit. تو پھر آپ کو پرابلم کا اندازہ نہیں ہوگا. اس لیے مارکیٹنگ آڈٹ آپ جب بھی کریں کمپریہنسو کریں، اس میں ساری چیزوں کو کور کریں. سسٹمیٹک آرگنائز ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ سسٹمیٹک طریقے سے کریں گے تو اس میں چانسز یہ ہیں کہ کوئی ایرر یا مسٹیکس نہیں آئیں گی. لیکن آپ اگر سسٹمیٹک نہیں کرتے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے اس کریڈیبلٹی کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ جاتا ہے. انڈیپینڈنٹ، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بائسنس نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اس میں آپ اپنے پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اپنے کوئی آبجیکٹیوز نہیں ہونے چاہیے. انڈیپینڈنٹ مارکیٹنگ آڈٹ کنڈکٹ کرنا چاہیے تاکہ یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا کہ پرابلم ایریاز کون سے ہیں. پیریوڈک، وہی بات کہ آفٹر سرٹن ٹائم آپ کو یہ پریکٹس کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر دی اور اس کے بعد دوبارہ نہیں، کیونکہ جب آپ پیریوڈیکلی کرتے ہیں دین یو آر ایبل ٹو ریئلائز کہ جی پہلے ہم نے کیا ایشوز آئے تھے، جب ہم نے یہ چینجز کی پھر کیا پرابلمز آئے، اور ہم نے امپروو کیا ہے یا ہم نے اس اسٹریٹجی کی بیس پہ مزید ہم پرابلم میں چلے گئے ہیں. تو آپ پیریوڈیکلی یعنی آفٹر سرٹن ٹائمز آپ اس کو کنڈکٹ کرواتے ہیں. اور اگین یہ وہ سارے سورسز ہیں جہاں سے اس لیکچر کی پریپریشن کے لیے ہیلپ لی گئی. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی اچھی بات، اور آج کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف اے کائنڈ ورڈ اور ڈیڈ. کوئی بھی جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ بات جو کسی کی ہیلپ کر سکے، کسی کو موٹیویٹ کر سکے، یہ سمجھنا کہ اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوگا، یہ ایک مسٹیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ چھوٹی سی جو بات ہے، اچھی سی بات ہے، آپ کا وہ کائنڈ ورڈ وہ جو ہے کسی کی زندگی کو چینج کر دے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس پریکٹس کو جاری رکھیں. اچھی باتیں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں ریگارڈلیس کہ ان کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کسی شخص کو کہیں سے کہیں لے جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کے ساتھ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.